बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान साहिबज़ादा सलील। उम्मीद है आप दोस्त जहां भी होंगे खैर खैरियत व आफियत से होंगे। 15 मार्च 2026 इतवार का दिन है। ईरान के हवाले से नाज़रीन बात करेंगे। जो जंग का आखिरी फ़ेज़ इस टाइम पे चल रहा है, तीसरे फ़ेज़ में ये जंग जो है वो दाखिल हो गई है। जो अमेरिका अपनी ज़मीनी फ़ौज ईरान में उतारना चाह रहा है 5,000 के करीब। साथ ही जो खुर्क जजीरा है उस पे कब्ज़े करने का प्लान चल रहा है। अपना हुर्मुज़ को ओपन करने के लिए दुनिया भर के अपने दोस्त ममालिक से दरख्वास्त की गई है कि वो इस जंग में अमेरिका का साथ दें। इससे ही अमेरिका की हार का पता चल रहा है। साथ ही नाज़रीन, जो ईरान ने इज़राइल पे अपने मिज़ाइल फेंके हैं 51 जो अब तक 51 लहर जो है वो भिजवाई है, जिससे काफ़ी तबाही मचाई है। अरब ममालिक में स्पेशली सऊदी अरब, तुर्की और बहरीन में बाज़ इलाकों में, कतर में, कुवैत में ईरान ने इनकार किया है कि उनके ड्रोन हमले नहीं हुए। अमेरिका ने अब तक ईरान के ड्रोन की कापी बनाई है। तो ये हमले जो मुसलसल हो रहे हैं अरब ममालिक पे, आज भी जो 20 ड्रोन हमले हुए हैं ईरान ने उससे भी इनकार कर दिया है जो सऊदी अरब में हुए हैं। पाकिस्तान उसमें इंतहाई अहम किरदार शुरू से ही अदा कर रहा है। इस हवाले से नाज़रीन बात करेंगे। जो पाकिस्तान मुसलसल सऊदी अरब को रिटालिएशन से रोक रहा था और इन्फॉर्मेशन दे रहा था, वो इंतहाई दुरुस्त निकली हैं। इस हवाले से नाज़रीन बात करेंगे। इज़राइल के पास इंटरसेप्टर जो है दिफाई निज़ाम, उसमें काफ़ी कमी आई है। अमेरिका के जो पेंटागन की मीटिंग अटेंड की हुई थी, जो सेनेटर हैं क्रिस मर्फी, उन्होंने भी अमेरिका की हार के हवाले से जो है वो बात कर दिया है कि अमेरिका अब इस जंग से उसका निकलना जो है इंतहाई मुश्किल हो गया है। अमेरिका ने ईरान के नए सुप्रीम लीडर की हलाकत का ख़दशा ज़ाहिर किया है और कहा है कि वो अब नहीं रहे, और साथ ही $10 मिलियन जो है उनके सर की कीमत जो है वो मुकर्रर कर रखी है। इन सारी ख़बरों पे नाज़रीन बात करते हैं। और अब अफ़गानिस्तान में जो तालिबान के ठिकानों को पाकिस्तान ने निशाना बनाया है, जो स्ट्राइक पाकिस्तान ने की है कंदहार में, जो मुल्ला हैबतुल्लाह अख़ुंज़ादा की हलाकत की ख़बरें कई बार पहले भी सहाफ़ी छाप चुके हैं। कल से डिटेल हम बता रहे हैं नाज़रीन कि मुल्ला हैबतुल्लाह अख़ुंज़ादा पे हमला नहीं किया गया। उनकी हलाकत की ख़बरें बेबुनियाद हैं अब तक। मगर साथ अफ़गान तर्जुमान ने जो कहा है कि अब तक पाकिस्तान ने जो स्ट्राइक रात को किए उसमें कोई हलाकत वगैरह नहीं हुई, ना ही हमारा कोई नुकसान हुआ है। इस हवाले से नाज़रीन तफसील से बात करेंगे। ईरान ने जो आखिर में बड़ा ऐलान किया है कि आंख के बदले आंख, कान के बदले कान, अब हम इस उसूल को अपनाए हुए हैं, उसी तरह हमला करेंगे जिस तरह पे हमले हो रहे हैं। मुत्तहिदा अरब अमारात को बाकायदा निशाना बनाया जा रहा है और वहाँ पे काफ़ी मुश्किलात खड़ी कर दी हैं ईरान ने। इस हवाले से बात करेंगे। डिटेल में बात करने से पहले दोस्तों से गुजारिश है कि हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। आप दोस्तों के तावन से हमारे इस चैनल को दोस्त पसंद कर रहे हैं और लाइक कर रहे हैं। नाज़रीन, ईरान के महाज पर मुसलसल अमरीकी नाकामी और बढ़ती हुई हज़ीमत को अगर आप देखें तो अमेरिका ने अपनी बका की ये आखिरी जंग के लिए दुनिया के ताकतवर तरीन ममालिक जो हैं उनको अब उनका रुख कर लिया है और उनसे मदद मांगी है। वाशिंगटन ने बाकायदा जो है अब रूस, चीन, पाकिस्तान, फ्रांस, जापान, इन ताकतों से मदद मांगी है। इसका मतलब है कि जंग जो है वो फैसला कुन मोड़ के पे आ गई है और अमेरिका ने ये जो अपना अपनाए हुर्मुज़ को खोलने के लिए इन ममालिक की मदद हासिल के लिए दरख्वास्त की है। अब साथ ही 5,000 अफवाज जो है ज़मीनी फ़ौज भिजवाने का फ़ैसला किया है। अमेरिका के जो सेनेटर हैं, जो डोनाल्ड ट्रंप के इंतहाई दोस्त हैं, लिंडसे ग्राहम, उन्होंने ही जो जजीरा खुर्ग है, जो 25 किलोमीटर ईरान से दूर है और ईरान का माशी हब है, माइशत की शहरक जो है वो ईरान का ये जजीरा है कि 90% वो तेल जो दुनिया को देते हैं ईरान, और ईरान जो सरवाइव कर रहा है वो इसी एरिया पे कर रहा है। तो लिंडसे ग्राहम ने ट्रंप को बता दिया है, ओपनली कह दिया है कि इस जजीरे को कब्ज़ा करें और जंग का बाकायदा जो है वो आप जीत का ऐलान करें। तो हम पहले भी नाज़रीन कहते आ रहे हैं, अगर आप पूरी इस जंग को देखें, तबसरे इस पर मुख्तलिफ हो रहे हैं, अगर आप इस पूरी जंग को देखें जो ईरान जिस अंदाज़ में
مقابلہ کر رہا ہے۔ ایران کو اندازہ تھا کہ امریکہ نے ہم پہ فضائی حملے کرنے ہیں، زمینی طور پہ ٹینک توپ وغیرہ وہ نہیں لے کے آ سکتے، لہٰذا ایران نے اپنے خرق جزیرے کو بھی مکمل چاروں اطراف سے گھیر رکھا ہے، ابنائے ہرمز کو بھی نیچے مکمل طور پہ گھیر رکھا ہے۔ آئی ڈیز، مائنز، تیرتے ہوئے میزائلز، خودکش کشتیاں، افواج کو پہاڑوں میں رکھنا، تنصیبات کو زیر پہاڑ جو سرنگیں ہیں، جو ٹنلز ہیں، ان میں رکھنا، اور سب سے بڑا جو انہوں نے امریکہ کو سرپرائز کیا ہے کہ اپنی جان کی سے زیادہ عزیز اپنے اسلحے کو رکھا ہے، میزائلز کو اور ڈرونز کو سرنگوں میں، کیونکہ ان کو پتہ تھا کہ یہ جنگ فضائی حملے ہوں گے، زمین پہ تو آ نہیں سکتے، مسئلہ ہمیں آئے گا تو اپنی جان سے زیادہ ان اسلحوں کو رکھنا پڑے گا۔ یہ اسلحہ، ڈرونز اور میزائل، ہمارے بیلسٹک میزائل، ہائپرسونک میزائل، سپرسونک میزائل، ہمارے شہید ڈرون، یہ سیف رہیں گے تو ہم سروائیو کریں گے اور جنگ کو جو ہے وہ آگے جو ہے وہ لے کے جائیں گے۔ تو جتنے بھی انوینٹری تھی اپنی، انہوں نے وہ سنبھال کے رکھی ہے، اس لیے یہ جنگ کو لمبا کھینچ کے آگے لے کے جا رہے ہیں۔ اب امریکہ کو ناظرین مشکلات آ رہی ہیں، اور ابنائے ہرمز کو کھولنے کے لیے جاپان نے فی الحال ہاں کر دی ہے، اور چین نے بڑا انکار کیا ہے۔ چین نے کہا ہے کہ خود مختار ایران ہے، یہ ان کا علاقہ ہے، ابنائے ہرمز، اس کو ہم مسترد کرتے ہیں۔ تو فوری طور پہ انہوں نے امریکی جو دعوت تھی، جو مدد کی اپیل تھی، وہ انہوں نے مسترد کر دی ہے۔ اس طرح روس جو ہے وہ بھی باقاعدہ اس دعوت کو مسترد کر رہا ہے، کیونکہ وہ اوپنلی ان کے ساتھ کھڑے ہیں، اور اب تو امریکی میڈیا باقاعدہ سے بول رہا ہے، اور امریکہ کے جو اس ٹائم پہ حکومت میں ہیں وہ بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ چین اور روس باقاعدہ مدد کر رہے ہیں۔ پرسوں بھی ٹرمپ نے کہا تھا کہ جس طرح یوکرین میں ہم یوکرین کی مدد کر رہے ہیں روس کے خلاف، اسی طرح روس جو ہے ہمارے خلاف ایران کی مدد کر رہا ہے۔ اور آج تو جو ایران کے وزیر خارجہ ہیں عباس عراقچی، انہوں نے اوپنلی کہہ دیا کہ یہ بھیک مانگنے کے لیے چین کے پاس چلے گئے ہیں کہ ابنائے ہرمز کو ہمارے لیے کھول دیا جائے۔ حملہ کیا گیا تھا ناظرین، حملے سے پہلے امریکہ نے اعلان کیا تھا، ڈونلڈ ٹرمپ نے، جس کے بیانات گھنٹے بعد بدلتے رہتے ہیں، اور اب تو اس پہ بیانات پہ کوئی بھروسہ بھی نہیں کرتا۔ امریکہ اگر آیت اللہ خامنائی، ایک تو آیت اللہ خامنائی کی شہادت کے فوراً بعد اگر یہ اعلان کر دیتے تو پھر بھی دنیا تھوڑا بہت بھروسہ کر لیتی کہ ٹھیک ہے یہ جیت گئے ہیں، انہوں نے جو ہے سپریم لیڈر کو جو ہے وہ شہید کر دیا ہے اور مار دیا ہے۔ مگر اب ایسے حالات میں جو جنگ سے امریکہ بھاگنا چاہ رہا ہے، اور جس طرح غزہ کو، فلسطین کے غزہ کو جس انداز میں انہوں نے ڈیمالش کیا، وہاں پہ جتنے مکانات تھے، جتنی بلڈنگز تھیں، اس کو تباہ کیا، اسی حالات پہ تل ابیب اور خیفہ اور ایلات جو ہے وہ بننے جا رہے ہیں۔ حالانکہ ہم کل بھی کہہ چکے ہیں کہ غزہ کو تباہ کرنا آسان تھا، نہ وہاں کوئی دفاعی نظام تھا، نہ ان کے پاس کوئی میزائل تھے، ان کے پاس بیچاروں کے پاس اسلحہ تک نہیں ہے۔ مگر جو دنیا کا مہنگا ترین ڈرون سسٹم اور پورے آسمان کو کور کرنے کے لیے پیٹریاٹ، تھارڈ، آئرو 3، آئرو 2، آئرن ڈوم، ڈیوڈ سلنگ، یہ سارے دفاعی نظام جو 1 ارب کے اور 3 ارب ڈالر کے، یہ ایک پیٹریاٹ اور تھارڈ سسٹم ہے، آئرن ڈوم اور ڈیوڈ سلنگ ہے، وہ پورا چھوٹے سے ملک نے اپنے آپ کو کور کیا ہوا تھا۔ اس کے باوجود ایران نے ان کا وہ ڈیفنس نظام جو ہے وہ درہم برہم کر دیا ہے، اور وہاں پہ تباہی مچا دی ہے۔ تو یہی ایران کی جو اس ٹائم پہ سب سے بڑی جیت ہے، اور جس انداز میں ایران یہ جنگ لڑ رہا ہے ناظرین۔ ایک تو جو امریکہ دعویٰ کر رہا ہے کہ ہم نے 100%، کل بھی ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا ہے کہ ہم نے 100% ان کی آرمی، ان کی فضائیہ، ان کی بحریہ تباہ کر دی ہے، تو پھر ابنائے ہرمز کو قبضہ کرنے کے لیے دوست ممالک سے اپیل کیوں کر رہے ہو؟ یہ جو چال چل رہا ہے، جس طرح اپنی چالیں امریکہ جنگ میں چل رہا ہے، اسی طرح ایران بھی اپنی چال چل رہا ہے۔ ایران اپنے ڈرونز کو اپنے میزائلز کو، بیلسٹک میزائل کو، ہائپرسونک میزائل کو کم استعمال کر رہا ہے، اور اپنے ڈرون کو زیادہ استعمال کر رہا ہے، اور پرانا سٹاک بیچ میں زیادہ استعمال کر رہا ہے۔ تو چونکہ ان کے میزائلز زیادہ نہیں مارے جا رہے، اس وجہ سے امریکہ کو یہ تاثر ملا ہے کہ ایران کے پاس میزائل کی طاقت جو ہے وہ ختم ہو گئی ہے۔ دوسرا، انہوں نے جو میسو بمباری کی ہے خرگ میں، ایک ایسے علاقے میں جہاں پہ امریکہ پہلے بمباری نہیں کرنا چاہ رہا تھا،
مگر خرق جزیرہ ناظرین مکمل طور پہ ایران کے کنٹرول میں ہے، اور ایسا لگ رہا ہے کہ اگر یہ 5,000 افواج ابنائے ہرمز کے نام پہ زمینی قبضے کے لیے خرق بھجواتے ہیں یا ابنائے ہرمز کو کھولنے کے لیے، تو یہ جنگ مزید پھیل سکتی ہے، اور میرے خیال میں جو امریکی فوج چاہے 5,000 ہے 8,000 ہے ایران آتے ہیں تو وہ پھر زندہ واپس نہیں جائیں گے، مشکلات کافی ہوں گی۔ آج جو حملے کیے گئے ہیں یو اے ای کو، متحدہ عرب امارات کو تو ڈیفینیٹلی زیادہ نقصان پہنچا ہے۔ آج بھی وہاں پہ انٹرسیپٹر جو ہے وہ ڈرون اور میزائل کو روکنے کے لیے لگے ہوئے ہیں، اور پہلے بھی ہم کہتے آ رہے ہیں کہ متحدہ عرب امارات جو ہے یو اے ای، ان کے انٹرسیپٹر جو دفاعی نظام ہے وہ بہترین کام کر رہا ہے، 90% وہ تقریباً کنٹرول کر رہے ہیں۔ مگر جو بغداد میں، عراق میں، ابیل عراق میں جو ہے، وہاں پہ جو متحدہ عرب امارات کا سفارت خانہ ہے اس کو بھی نشانہ بنایا گیا ہے۔ تو اسرائیل سے زیادہ نشانہ جو ہے وہ متحدہ عرب امارات کو بنا رہے ہیں۔ اس طرح بحرین میں سائرن کی آوازیں بج رہی ہیں، وہاں پہ بھی ڈرون بھجوائے گئے ہیں۔ اردن کا شہر جو ہے العقبہ، وہاں پہ سائرن کی آوازیں بج رہی ہیں۔ سینٹرل اسرائیل جو ہے وہاں پہ زوردار دھماکوں کی آوازیں آ رہی ہیں، کیونکہ اسرائیل کا جو دفاعی نظام ہے وہ فیل ہو چکا ہے اور تقریباً تیزی سے ختم ہونے کے قریب ہے، بڑی تیزی سے۔ ان کے انٹرسیپٹرز جو ہے اس میں کمی آ رہی ہے، ذخیرہ جو ہے ان کا ختم ہو رہا ہے تیزی سے، تو مشکلات ان کو کافی آئیں گی۔ اور ایران یہی چاہتا ہے کہ جو پرانے میزائل اور شہید ڈرون بھجوا رہا ہے اس سے ان کے انٹرسیپٹر جو ہیں، جو دفاعی نظام ہے، جو میزائل مارتے ہیں، ایک میزائل کو کنٹرول کرنے کے لیے، ڈرون کو کنٹرول کرنے کے لیے، ایک تو ان کا زیادہ خرچہ بھی ہو رہا ہے، مگر ایران اس ٹائم پہ خرچے کو نہیں دیکھ رہا ہے۔ ایران کو اندازہ ہے کہ امریکہ اور اسرائیل کے پاس اگر کھربوں ڈالر بھی لگا لیں تو حالات وہ مینج کر لیں گے اپنے پیسوں کو، مگر اس ٹائم پہ جو ان کے پاس انٹرسیپٹرز ہیں ان کے لیے بڑا چیلنج جو ہے وہ یہ ہے، اور اس چیلنج کو تقریباً کور کرنے میں جو ہے وہ کامیاب رہے ہیں۔ اب ناظرین، یہ جنگ اگر آگے بڑھتی ہے، جس میں ہم دیکھتے ہیں کہ ٹرمپ کے دوست مار کھا رہے ہیں، اس جنگ میں شکست کے آسان واضح آثار جو ہوتے ہیں وہ سامنے ہیں کہ جب آپ کے دوست مار کھا رہے ہوں، آپ کے دشمن کو فائدہ پہنچ رہا ہو، روس کو فائدہ پہنچ رہا ہے، چین کو فائدہ پہنچ رہا ہے۔ چین کو کیسے فائدہ پہنچ رہا ہے؟ چین 90%، پہلے 60-70% تیل لے رہا تھا، اب 90% تیل لے رہا ہے۔ روس جو ہے اپنا کچا تیل جو ہے وہ $50 سے $95 کا کیش پہ بیچ رہا ہے، پہلے وہ ادھار پہ بیچتا تھا۔ اپنے دوست ممالک انڈیا جیسے ان کو بھی دے رہا ہے $95 فی بیرل پہ، اور روس جو ہے وہ باقاعدہ ایران سے اپنی خریداری بھی کر رہا ہے۔ تو مشکلات آ رہی ہیں اس ٹائم پہ۔ امریکہ کے دوستوں کو شکست ایک یہی ہوتی ہے کہ آپ کے دوست مشکل میں ہوں۔ مڈل ایسٹ جن سے آپ نے کھربوں ڈالر اٹھا رکھے ہیں، ٹریلینز آف ڈالر سرمایہ کاری کے نام پہ، اور بلینز آف ڈالر آپ نے ان کے دفاع کے لیے اٹھائے ہیں، جو اصل میں دفاع آپ ان کا کر رہے ہو مگر دفاع کر نہیں پا رہے ہو۔ ایون کہ شروع کے آج یہ 16واں دن ہے کہ مسلسل ایران کے حملے چل رہے ہیں، اور 16 دن سے پہلے شروع کے ایک ہفتہ تو اسرائیل کو مکمل طور پہ کور کرنے کی کوشش کی، اب تو ان کے بیڑے بھی بھاگ رہے ہیں۔ ابراہیم لنکن جو ہے وہ بھاگ کے خراب ہو گیا، اس میں ریپیئرنگ کا کام چل رہا ہے۔ جارج واشنگٹن جو ایک سائڈ پہ کھڑا کیا گیا تھا، اس کو بھی نشانہ بنانے کے ڈر سے وہ بھی بھاگ نکلا ہے۔ تو جتنے بھی ان کے جیرالڈ فورڈ وہ بھی نکل رہا ہے، تو جتنے بھی ان کے بیڑے ہیں اب وہ بھاگنے پہ مجبور ہو گئے ہیں۔ نہ آپ نے ابنائے ہرمز کو قبضہ کر لیا، جو تیل اگر $200 فی بیرل پہ جاتا ہے، جو حالات لگ رہے ہیں، جس طرح آئی ای ڈیز کو زمین میں چھپا رکھا ہے، سمندر کے نیچے مائنز کو چھپا کے رکھا گیا ہے، اور خودکش کشتیاں ہیں اور دیگر ان کے تیرتے ہوئے میزائلز ہیں، اور پورے ابنائے ہرمز پہ ان کا قبضہ ہے۔ اگر اسی طرح چلتا رہا اور وہ تیل کو واقعی $200 فی بیرل پہ یا $160-170 فی بیرل پہ لے کے آئے، تو پھر بڑی مشکلات ہو جائیں گی۔ پھر جنگ کرنے کی مزید ضرورت بھی نہیں ہے، اور نہ ہی میزائل استعمال کرنے کی ضرورت ہے۔ آگے ایسا لگ رہا ہے کہ جو امریکہ کے عوام بھی اب ٹرمپ کے خلاف ہو گئے ہیں، تو ان کے لیے آگے کافی مشکلات ہوں گے۔ 3-4 مہینے امریکی صدر کے لیے نکالنا بڑا مشکل ہو جائے گا، اور کہا بھی جا رہا ہے، ان کے دفاعی ماہرین ہیں کہ اب ٹرمپ کسی طریقے سے اپنے آپ کو اس جنگ سے نکالنا چاہ رہا ہے، مگر وہی کمبل والا قصہ ہے، ایران اتنی آسانی سے چھوڑنے والا نہیں ہے۔ ایران اوپنلی اعلان کر رہا ہے، ٹرمپ نے آج خود بھی کہا ہے کہ ہماری شرائط پہ ایران جو ہے وہ نہیں بیٹھ رہا، اور ساتھ مشتبہ کا کہا ہے کہ مشتبہ جو ہے
مشتبہ ہامنائی جو ہیں، جو نئے سپریم لیڈر ہیں، ان کی ہلاکت کی خبریں دی ہیں کہ وہ بھی ہلاک ہو گئے ہیں۔ اب تک ایرانی میڈیا نے ایسا کوئی کنفرم نہیں کیا۔ اور G7 ممالک کو انہوں نے کہہ دیا تھا 4 دن پہلے ٹرمپ نے کہ ایران سرنڈر کرنے جا رہا ہے، مگر ہم کل سے اور شروع سے ہم یہی کہہ رہے ہیں کہ ایران جنگ میں ہار برداشت کر لے گا، مگر سرنڈر وہ کبھی نہیں کرے گا۔ آج کی رپورٹ جو سامنے آئی ہے اس میں ایران نے جو جنگ کے لیے اناؤنس کیا ہے کہ آپ اپنی جو لوگ آنا چاہیں فوج کے ساتھ لڑنے کے لیے، ان کے لیے جب انہوں نے صرف اعلان کر لیا اپنی مرضی سے جو لوگ آنا چاہیں، تو ہزاروں کی لائنیں مختلف شہروں میں جو ہے وہ لگ گئی، جس میں حیران کن امر یہ تھا کہ 60 سال سے زائد جو بزرگ شہری ہیں ان کی بھی اکثریت اس میں تھی۔ جوان تو آپ کو 18 سال کے، 17 سال کے، 19 سال کے، 20 سال کے ہزاروں کی تعداد میں دکھائی دیے، مگر جو بیچ میں زیادہ عمر کے لوگ تھے وہ بھی آ کے گئے تھے۔ یہ ایک جذبے کے ساتھ جنگ لڑ رہا ہے۔ پاکستان نے انڈیا کے ساتھ جو جنگ لڑی تھی، آپ یقین کریں کہ وہ ایک تو ان کے پاس 2400 کے قریب فائٹر جیٹ تھے، جس میں بمبارمنٹ والے بھی زیادہ تھے۔ پاکستان کے پاس 1300 تھے، بمبارمنٹ والے پاکستان کے پاس کم تھے۔ دنیا کی تیز ترین ٹیکنالوجی بھی ان کے پاس ہے، تو ٹیکنالوجی میں تو ان کا مقابلہ بڑا مشکل تھا۔ پاکستان نے اپنے آپ کو کم بجٹ میں ان کے تھوڑے بہت برابر رکھا ہوا ہے، مگر کہاں پہ 80 ارب ڈالر کا بجٹ اور کہاں پہ 9 ارب ڈالر کا۔ مگر پاکستان نے پھر بھی 4.5 جنریشن کی جیٹ NC لیے تھے رافیل کے مقابلے میں، جو انڈیا کے ساتھ تھے۔ ان کے پاس ہائپرسونک میزائل تھا جو پاکستان کے پاس اس ٹائم پہ نہیں تھا، مگر پھر بھی پاکستان نے جو حکمت سے، تدبر سے اور جو جذبہ ہے حکمت عملی جو پاکستان نے استعمال کی، اس سے پاکستان یہ جنگ جیتا تھا۔ اللہ کی مدد بھی آئی جب آپ ایمان سے سرشار ہوتے ہو اور جنگ کرتے ہو۔ اسی طرح جو ایران ہے وہ بھی ناظرین اپنی ہمت سے لڑ رہا ہے، اپنے جذبے کے ساتھ لڑ رہا ہے، اور اس جذبے سے سپر طاقت امریکہ کو، جو 2 مہینے پہلے جنگ نہیں کر رہا تھا اور صرف دھمکیاں دے رہا تھا اور دنیا کو شو کر رہا تھا کہ میں ایک سپر پاور ہوں، کسی بھی ٹائم کوئی بھی حملہ کر سکتا ہوں، وہ پوزیشن امریکہ کا اپر ہینڈ تھا جو 2 مہینے پہلے وہ تڑیاں لگا رہا تھا۔ اب یہ جو پوزیشن پہ لا کے کھڑا کر دیا ہے یہ، اور چین اور روس ناظرین جو کردار ادا کر رہے ہیں، یہ تاریخ اپنے آپ کو دہرا رہی ہے۔ امریکہ نے روس کے ساتھ جو افغانستان میں کیا تھا، وہی اب ایران میں روس اور چین امریکہ کے ساتھ کر رہے ہیں۔ امریکہ کا نکلنا مشکل ہو گیا ہے، تو ٹرمپ کسی نہ کسی طریقے سے نکلنے کی کوشش کر رہا ہے، مگر ان کے لیے نکلنا جو ہے وہ بڑا مشکل ہوتا جا رہا ہے۔ اب بنائے ہرمز اگر آپ نے اس جنگ میں جیت کا تعین کرنا ہے اور دیکھنا ہے، تو دوست آپ کے مار کھا رہے ہیں۔ جو عرب ممالک جو ہیں، جو اپنے گرم بستروں میں آرام سے نیند کر رہے تھے، سو رہے تھے، ان کو آپ نے مشکل میں ڈال دیا ہے۔ ان کو اس حد تک مشکلات میں آپ لے کے آئے کہ ان کا اب اربوں ڈالر کا نقصان ہو رہا ہے، اور ان کے لیے مشکل پڑ رہی ہے کہ یار یہ تو ہم 10 15 20 سال پیچھے چلے جائیں گے۔ ساتھ ہی اپنا ہرمز پہ قبضہ جو آپ نے پہلے دن کہا تھا، اس میں آپ ناکام رہے۔ وہ باتیں تو چھوڑے کہ رجیم چینج، اس میں تو آپ شروع میں ناکام ہو گئے۔ کرد کو خلاف کرنے میں آپ ناکام رہے۔ زمینی قبضے کے لیے جو آج فوج آپ بھیج رہے ہیں، اس کا واپس جانا مشکل ہوگا خورک جزیرے پہ۔ ہاں، اگر اس پہ آپ قبضہ کر لیتے ہو، پھر آپ جیت جو ہے وہ اناؤنس کر سکتے ہو، یا اپنا ہرمز کو اگر آپ کھول لیتے ہو تو یہ بھی پھر امریکہ کے لیے جو ہے وہ جیت تصور ہوگی۔ اپنا ہرمز سے یہ پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے کہ پاکستان کے نہیں جا رہے اور بھارت کے جا رہے ہیں، بھارت کے جہاز بھی جا رہے ہیں، پاکستان کے جا رہے ہیں۔ ایران نے اعلان کیا ہے جو امریکہ اور روس کی مدد کر رہے ہیں وہ ممالک نہیں جائیں گے۔ تو جو روس ہے، چین ہے، پاکستان ہے، ہاں بھارت کے بھی 3 جہاز گئے ہیں، پاکستان کے بھی جا رہے ہیں، کسی کو نہیں روکا جا رہا، ان کو روکا جا رہا ہے۔ حالانکہ انڈیا کی جو تھائی لینڈ کے جہاز انڈیا کی طرف جا رہے تھے، ان کو تباہ کیا گیا تھا شروع میں۔ اب بھی انڈیا پہ تھوڑی پابندی ہے، ابھی تک 3 جہاز ان کے گئے ہیں، اور پاکستان کے جو ہے وہ اس ٹائم پہ آ رہے ہیں جہاز۔ تو ابنائے ہرمز جو ہے وہ مکمل طور پہ کنٹرول میں ہے، اور ان کے بارے میں کہا جا رہا ہے ایران نے اوپنلی اعلان کیا ہے کہ یون میں جو چائنا کی کرنسی، اگر اس میں کاروبار جو کرتے ہیں تو ٹھیک ہے، ان کی آگے ہم چھوڑنے کے لیے تیار ہیں، اور یون میں کاروبار نہیں کریں گے تو پھر ان کا چھوڑنا جو ہے وہ مشکل ہے۔
ناظرین یو اے ای کو اس ٹائم پہ مشکل آ رہی ہے اور کافی مشکلات ہیں کہ ان کے مختلف علاقے جو ہیں وہ اس ٹائم پہ ایران کے ڈرون اور ان کی میزائلز کی زد میں ہیں. اور عرب ممالک میں چونکہ جو شہید ڈرون کے مقابلے میں ریپلیکا جو کاپی ہے امریکہ نے بنائی ہے اور اسرائیل نے بنائی ہوئی ہے چیپ ڈرون سیم اسی طرح کے 136 شہید کی کاپی ہے. ان کے پاسداران انقلاب کے فوجی ترجمان نے بھی کہہ دیا کہ ہمارے میزائل کی کاپی بنائی گئی ہے اور عرب ممالک پہ جو ہے وہ حملے ہو رہے ہیں. تو پاکستان نے سعودی عرب کو اوپنلی کہہ دیا تھا شروع میں ہی کہ آپ کو اس جنگ میں دھکیلنے کی کوشش کی جا رہی ہے. اور پاکستان نے یہ میسج کنوے کیا تھا ترکی کو بھی. جب آذربائیجان پہ حملے ہوئے تو پاکستان نے آذربائیجان سے بھی رابطہ کیا تھا. بڑی پاکستان کی جو ISI کی ایجنسی ہے وہ اس نے باقاعدہ جو ہے ساری معلومات اکٹھی کر رکھی تھی اور بڑے قریب سے اس جنگ کو دیکھا جا رہا ہے. تو آذربائیجان کے ساتھ پاکستان کے رابطے تھے, ترکی کے ساتھ تھے اور سعودی عرب کے ساتھ تھے. سعودی عرب اس ٹائم پہ بڑے غصے میں تھا شروع میں جب ان پہ حملے کیے گئے. اب باقاعدہ انہوں نے جو آئل ریفائنریز ہیں ان پہ بھی حملے سے انکار کر دیا ایران نے اور باقاعدہ تفتیش کے لیے کہ آپ کمیٹی بنائیں. اسی طرح ترکی کو کہہ دیا, مگر ترکی کو جو اس ٹائم پہ فیڈ کیا جا رہا ہے, جو کہا جا رہا ہے ان کو کہ یہ جو حملے آپ پہ کیے گئے ہیں یہ تہران سے کیے گئے ہیں تھرو براستہ عراق, اور انہوں نے کنفرم کر لیا ان کو اس جنگ میں لانے کی کوشش کی جا رہی ہے. مگر اس ٹائم پہ ترک صدر اردگان جو ہے وہ بھی بڑے قریب سے ان چیزوں کو دیکھ رہے ہیں اور شیئر کر رہے ہیں ہر چیز ایران کے ساتھ, اور ایران اس کو ڈینائی کر رہا ہے. کویت میں اس طرح جو حملے کیے گئے ہیں اس کو بھی ڈینائی کر رہا ہے. بعض جو قطر میں جو حملے کیے گئے ہیں 1-2 اس سے بھی وہ انکار کر رہا ہے. اس ٹائم پہ ایران زیادہ نقصان پہنچا رہا ہے بحرین کو اور متحدہ عرب امارات کو, جس سے وہ انکار نہیں کر رہا. فی الحال جو عراق میں متحدہ عرب امارات کے ایمبیسی کو نشانہ بنایا گیا ہے تو اب اس کی ذمہ داری کسی نے قبول نہیں کی ہے, وہ بھی ڈرون حملہ تھا. اب دیکھتے ہیں کہ وہ کیا ایران قبول کرتا ہے. آگے ناظرین جو مشکلات آ رہی ہیں اس ٹائم پہ زیادہ مشکل میں امریکہ پڑا ہوا ہے اور اسرائیل کو زیادہ مشکل یہی آ رہی ہے کہ 51واں لہر جو ہے اس میں 90% ایران کے جو ڈرونز ہیں وہ ہدف پہ لگ رہے ہیں کیونکہ ان کے انٹرسیپٹر جو ہے وہ بڑے کم ہو گئے. تو بڑی مشکلات آ رہی ہیں اسرائیل کو. ساتھ ناظرین بات کرتے ہیں جو اس ٹائم پہ افغانستان اور پاکستان کے مابین کشیدگی چلی آ رہی ہے. کل بعض صحافیوں نے اور کچھ سیکیورٹی ایجنسیوں کے قریب مانے جانے والے جو اکاؤنٹس ہیں وہ یہ شیئر کر رہے تھے کہ ہیبت اللہ خونزادہ جو ہیں وہ ہلاک ہو گئے اس حملے پہ. یہ حملہ بیسیکلی ہیبت اللہ خونزادہ پہ نہیں تھا, نہ ہی پاکستان اب تک افغان کی قیادت کو نشانہ بنا رہی ہے. یہ حملہ بیسیکلی اسلام آباد تک ڈرون کیسے پہنچا یہ ہمارے لیے تشویش کی خبر تھی اور پاکستان کے لیے بھی سرپرائز تھا, کیونکہ ہمارے دفاعی نظام اب تک افغانستان کے بارڈر وغیرہ پہ ہم نے سیٹ نہیں کی اپنے HQ9 سسٹم. ہمیں اندازہ ہے کہ ان کے پاس کیا ہے, مگر اندازے سے زیادہ جو بھارت پاکستان کا جو سیکیورٹی فورسز کا کہنا یہی ہے, جو ابھی تک انویسٹیگیشن چل رہی ہے, کہ لگ یہی رہا ہے کہ یہ ڈرونز جو ہے یہ افغانستان کو فراہم کیے گئے ہیں انڈیا کی طرف سے, جو انڈیا ٹریول کرتا تھا اور ان کے سینئر عہدیدار جو یہاں پہ آ کے ان سے ملاقاتیں کرتے تھے, یہ اس کا نتیجہ ہے. تو پاکستان نے اس کو بڑا سیریس لیا تھا اور پاکستان نے فوری طور پہ ایک بڑا حملہ ہم نے کہہ بھی دیا تھا کہ پاکستان نے اس کو بڑا سیریس لیا ہے اور پاکستان نے حملے کرنے. حالانکہ ان کے ڈرون کوہاٹ میں تباہ کر دیے گئے تھے, کوئٹہ میں تباہ کر دیے گئے تھے اور پنڈی اسلام آباد کے قریب جو ہیں ان کو اینٹی ڈرون گن سے جو ہے وہ گرا دیا گیا تھا, جس سے صرف 3 افراد جو ہے وہ زخمی ہو گئے تھے. پاکستان کے جو کندہار پہ 313 البدر بدری برگیڈ جو ہیں ان کے برگیڈ ہیڈ کوارٹر کو جو نشانہ بنایا گیا ہے اور جو ان کے خفیہ ایجنسی کو نشانہ بنایا گیا ہے. اب پاکستان نے کہا کہ ہم نے ان کے ٹیکٹیکل ایکوپمنٹ ٹنل جو ہیں سٹوریج جو ہیں ان کو پاکستان نے نشانہ بنایا. تو پاکستان ان کی سیکیورٹی فورسز کو بھی نشانہ بنا رہی ہے اور جہاں پہ شدت پسندوں کی موجودگی کا خطرہ ہے پاکستان ان کو نشانہ بناتے ہیں. جہاں سے پاکستان پہ حملے ہوتے ہیں پاکستان ان کو نشانہ بنا رہا ہے. افغان ترجمان ذبیح اللہ مجاہد کی ایک ویڈیو سامنے آئی ہے جس میں انہوں نے کہا ہے کہ پاکستان نے جو حملے کیے ایک کنٹینر پہ رکھا ہے جو خالی کنٹینر تھا, ایک کوئی کیمپ وغیرہ ہے وہاں پہ لگا ہے جس میں کوئی ہلاکت وغیرہ نہیں ہوئی اور نہ ہی کوئی بڑا اس طرح کا ڈیمیج ہمارے علاقے میں اب تک ہوا ہے. مگر پاکستان نے شروع میں 11 کہا جا رہا تھا, بعد میں جو خبریں آئیں 3 سے 5 ایسے مقامات کو پاکستان نے نشانہ بنایا جس سے ان کے برگیڈ ہیڈ کوارٹر اور اسلحے کی ڈپو وغیرہ جو ہیں اور آئل جس طرح یہ
ٹیکٹیکل اکوپمنٹ جو ٹیکٹیکل ٹنل ہے اکوپمنٹ وغیرہ کا سٹوریج جو تھا جس کو استعمال کیا جا رہا تھا اس کو پاکستان نے جو ہے وہ تباہ کیا ہے۔ پاکستان اب تک جو ہے افغان حکومت کے ذمہ داران پہ حملے نہیں کر رہے، اور آگے جا کے 2-3 مہینے پاکستان نے ایک ٹائم دیا ہوا ہے، ایک پیریڈ ہوتا ہے۔ اب تو پاکستان اس پہ پریشر بلڈ اپ کرنا چاہ رہا ہے کہ آپ عوام سے، افغان عوام سے ہماری کوئی دشمنی نہیں ہے، یہ ٹولہ مسلط ہو گیا افغان حکومت پہ جو پاکستان کے خلاف کام کر رہا ہے، اور ٹی ٹی پی کو اور ٹی ٹی اے کو، جو افغان حکومت ہے اور ٹی ٹی پی جو ہے، ان کو پاکستان نے ایک کر دیا۔ اور اس پہ ناظرین ہم کئی بار بات کر چکے ہیں۔ پاکستان میں تو ویسے بھی ٹی ٹی پی اور کردم جماعتیں جتنی بھی ہیں، حافظ گل بہادر گروپ، لشکر اسلامی، جماعت الحرار، یہ ساری اکٹھی ہو رہی ہیں۔ جماعت الحرار میں اب 15 مزید تنظیمیں آ گئی ہیں، ٹی ٹی پی میں 89 مزید تنظیمیں چھوٹی موٹی وہ داخل ہو گئی ہیں، لشکر اسلامی میں 6-7 تنظیمیں مزید جو ہے ضم ہو گئی ہیں۔ اب تو ایک لاہور کی تنظیم ہے، وہ بھی پہلی بار ایک لاہور کی پنجاب کی تنظیم جو ہے وہ جماعت الحرار میں آئی ہے۔ تو یہ تنظیمیں یہاں پہ ہیں جو پاکستان میں موجود ہیں اور پاکستان میں بڑی کارروائیاں کر رہے تھے۔ تو ایک پراکسی وار پاکستان میں لگی تھی۔ اب پاکستان نے جو ان کی جڑ ہے، کیونکہ پاکستان فیل کر رہا ہے کہ یہ سب کچھ افغان طالبان کر رہے ہیں، افغان طالبان کی سرپرستی میں ہو رہا ہے، وہی ان کو سپورٹ کر رہے ہیں، وہی ان کو اسلحہ دے رہے ہیں، وہی ان کو پناہ گاہیں دے رہے ہیں، اور یہاں جو قیادت ہے ان جماعتوں کی، کلدم جماعتوں کی، وہ افغانستان میں موجود ہے۔ لہذا پاکستان نے سیدھا ان کی سیکیورٹی فورسز پہ، کیونکہ وہی سیکیورٹی فورسز ان کو تحفظ دے رہے ہیں، ان کو پاکستان نے ٹارگٹ کرنا شروع کر دیا۔ اور جو دراندازی تھی اور جو دراندازی ہر دوسرے تیسرے دن جو ہے 100-200 تشکیلیں جو ہے 100-200 اراکین پہ مشتمل جو دہشت گرد تھے، جو شدت پسند ہیں، جو کلدم تنظیموں کے ہیں، ان پہ مشتمل گروہ جو ہے وہ دشوار گزار راستوں سے، پہاڑی راستوں سے، برفیلی راستوں سے، جو دشوار گزار راستے ہیں ان سے آگے پاکستان میں داخل ہوتے تھے اور کارروائیاں کرتے تھے۔ تازہ دم دستے آتے تھے، دیگر دستے جاتے تھے۔ ٹرائبل ایریا چونکہ آسانی سے وہاں پہ آ جا سکتے ہیں، چوکیاں بھی وہاں پہ دشوار گزار راستوں میں جہاں پیدل راستے نہیں ہوتے تو وہاں پہ چوکی بھی نہیں رکھی جاتی، کیونکہ پھر وہاں پہ کھانے پینے کی اشیاء، اسلحہ کا لے کے جانا، رابطہ رکھنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے۔ تو اسی کا فائدہ جو ہے وہ افغان طالبان نے اٹھایا اور شدت پسندوں کو ان دشوار گزار راستوں سے ہی پاکستان میں داخل کیا گیا۔ تو اب ان بارڈر پہ ان کی جو سینکڑوں چوکیاں ہیں ان پہ پاکستان نے شروع کر دیا۔ یہ ایک ایسا فیز آئے گا آگے جا کے کہ پاکستان پھر افغان طالبان کی موجودہ قیادت پہ حملے کرے گا، کیونکہ وہاں پہ پھر آپ کو چینج لانا پڑے گا۔ رجیم چینج کرنے کے لیے پاکستان کو ان پہ حملے کرنے پڑیں گے، اور ان کی کوئی نہ پراپر فورس ہے، نہ ہی کوئی منظم فورس ہے۔ اگر آپ ان کو دیکھیں تو عام کپڑوں میں نان پروفیشنل لوگ ہیں، بس گوریلا وار، اور سوچ بھی وہی گوریلا کی ہے، جو پاکستان بار بار ان کو سمجھانے کی کوشش کر رہا ہے، مگر یہ یہی کہہ رہے ہیں کہ آپ جو پاکستان کی ریاست کو چیلنج کر رہے ہیں، کل بھی انہوں نے کہا ہے کہ پاکستان ان کے ساتھ بیٹھے اور مذاکرات کرے۔ تو پاکستان کلدم جماعتوں کے ساتھ جو پاکستانی عوام کا خون بہا رہے ہیں، جو ہماری سیکیورٹی فورسز کا کہنا ہے، ان کے ساتھ پاکستان کبھی نہیں بیٹھے گا، اور جو ان کو سپورٹ کر رہے ہیں اور جو ان کی سرپرستی کر رہے ہیں، پاکستان ان کے خلاف کارروائی کرے گا۔ یہ جو ہاتھ ڈالا گیا ہے، یہ پاکستان نے افغان حکومت پہ ڈالا ہے۔ ان کو پریشر میں لے کے آئیں کہ ہمارا خون بہہ رہا ہے، آپ کا خون بہے گا تو آپ کو درد کا احساس ہوگا، اور یہ درد ہم آپ کو دینا چاہتے ہیں۔ تو پاکستان وہ درد دینے کی کوشش کر رہا ہے۔ یہ درد آگے جا کے مزید بڑھتا جائے گا، پاکستان ڈوز بڑھاتا جائے گا، پھر ان کے لیے مشکلات میں مزید اضافہ ہوگا۔ آگے جا کے اس رجیم کو یہ 2026 ہی پاکستان نے ٹارگٹ رکھا ہے ان کو۔ اگر یہ نہیں سدھرتے تو پھر ان کی اعلیٰ قیادت کو جو ہے وہ نشانہ بنایا جائے گا۔ تو پاکستان نے ناظرین اپنے ٹارگٹ اچیو کر لیے جو پاکستان نے کہا تھا۔ بعض صحافی خبریں دے رہے ہیں کہ ہیبت اللہ اخونزادہ جو ہیں وہ ہلاک ہو گئے ہیں، خبر کو بڑھا چڑھا کے پیش کرنا، نور ولی مسعود جو ہے بیچ میں ہلاک ہو گئے ہیں۔ اب تک پاکستان نے نہ تو اس پہ حملہ کیا، اپنا ہیبت اللہ اخونزادہ جو سرپرست اعلیٰ ہیں، اور نہ ہی نور ولی مسعود کے بارے میں کوئی ایسی انفارمیشن تھی کہ وہ موجود ہیں اور پاکستان نے اس پہ حملہ کیا ہو۔ تو پاکستان اپنی کارروائیاں کر رہا ہے۔ جو ٹی ٹی پی کے کمانڈر ہے، جن کو سیکیورٹی فورسز افغان کی خفیہ ایجنسی سپورٹ کر رہی ہے، ان کو جگہ فراہم کر رہی ہے، ان کے ہیڈ کوارٹر کو، بٹالین ہیڈ کوارٹر کو، اور ان کے سٹوریج ایریا کو، جو تیل کے سٹوریج ایریا ہیں، جو ڈیپو ایریاز ہیں اپنے اسلحے کے، ان کو تباہ کیا جا رہا ہے۔ ان کے لیے وہ مشکلات کافی بڑھ رہی ہیں، اور افغان حکومت کے پاس کوئی ایسا، جو ہم اپنی ویڈیو میں بار بار یہی ذکر کرتے ہیں کہ پاکستان کے پاس جو بہترین اپرچونٹی ہے وہ یہی ہے،
ان کی فضا مکمل آپ کے لیے آپ کے ہاتھ میں ہے، ان کی فضائیہ آپ کے کنٹرول میں ہے، نہ ان کی فضائیہ ہے اور ان کے جو فضائی حدود ہے وہ آپ کے کنٹرول میں ہے۔ لہٰذا اب جو آپ کے ٹارگٹ ہیں ان کو اچیو کر لیں۔ آگے جا کے یہ کوشش کریں گے کہ 200 کلومیٹر اور 300 کلومیٹر کی میزائل یہ پیدا کر لیں کسی طریقے سے، انڈیا ان کو پہنچا دے، کوئی راستہ نکال لیں یا بنائیں، مگر بنانے کی صلاحیت تو ان کے پاس ہے نہیں۔ کوشش کریں گے تو پاکستان کے جو ہیں دشمن کافی زیادہ موجود ہیں اور وہ حرکت کر سکتے ہیں کہ اس قسم کی میزائل ان کو فراہم کر سکتے ہیں۔ تو پاکستان اپنے ٹارگٹ جتنے بھی ہیں، ٹی ٹی پی کے کمانڈر ہیں جو ان کو نے چھپا کے رکھے ہیں، پاکستان ان پہ کارروائیاں کرے، ان کو ٹارگٹ کرے تاکہ یہ شدت پسندی افغانستان میں جو ٹھکانے موجود ہیں ان کا خاتمہ کیا جا سکے۔ مزید خبریں آتی ہیں ناظرین، چین بھی اپنا اہم رول ادا کر رہا ہے، وہ بھاگ دوڑ کر رہا ہے، پاکستان کو بھی کہہ دیا اور ساتھ افغانستان کو بھی بار بار کر رہا ہے۔ امیر خان متقی سے بھی فون پہ رابطہ ہوا ہے، مگر میں یہی کہہ رہا ہوں ناظرین کہ اب بہت آگے نکل گئی ہے۔ پاکستان ان دوست ممالک کو یہی اوپنلی میسج دے رہا ہے، جو پاکستان جو حملے کر رہا ہے، کہ ہم اب تب تک نہیں بیٹھیں گے جب تک یہ جو ہیں ریٹن میں معاہدہ نہیں کرتے، اور پاکستان کی جو دشمن ہے جو پاکستان پہ حملے ہو رہے ہیں اس بارے میں یہ لکھ کے نہیں دیتے۔ اور ان کو اندازہ ہے کہ جس انداز میں پاکستان میں دہشت گردی کارروائیاں ہو رہی ہیں، اگر وہاں پہ افغان حکومت ان ٹی ٹی پی کے خلاف کارروائیاں کرتے ہیں تو یہ دھماکے وہاں پہ بھی شروع ہو جائیں گے، اپوزیشن بن جائے گی، ڈر اور خوف ہے، اس پہ ہم کئی بار ڈیٹیل میں بات کر چکے ہیں۔ ناظرین ویلاگ مزید لمبا ہو رہا ہے، اگلے ویلاگ میں ڈیٹیل سے بات کریں گے، فی الحال کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔